यूक्रेन ने छेड़ दी है जंग रशिया के साथ और हालात खराब हो गए हैं। आपको क्या लगता है कि मुस्तकबिल में क्या होने वाला है? खुदा न खास्ता मुमकिन है कि रशिया जो है वो यूक्रेन के ऊपर एटम बम जो है वो गिरा दे। न्यूक्लियर वॉर का अगर आगाज होता है, मेरा ख्याल है तीसरे जंग अजीम की तरफ ये चीज जाएगी। एक एक्टिविटीज देख के अंदाजा लगाया जा सकता है कि इंडिया फिर कभी बहुत जल्द ऐसी अटेम्प्ट कर सकता है, कोई मिस एडवेंचर कर सकता है। अगर कहीं पे वॉर होती है तो सबसे बड़ी जो इंडस्ट्री डैमेज होती है वो अमेरिकन इंडस्ट्री को नुकसान पहुंचता है। इंडियन इकोनॉमी डिस्ट्रॉय हुई है इस सारी सिचुएशन की वजह से। एप्पल का इंडिया से चले जाना, ये मैं समझता हूँ इटसेल्फ एक बहुत बड़ी न्यूज है। अगर इंडिया ने इस नैरेटिव से पीछे ना हटा, आप देखेंगे 6-8 महीने के अंदर इंडिया की इकोनॉमी बहुत बुरी तरह क्रैश करेगी। एज अ पाकिस्तानी आपको कितना फख्र है वाजिब पाकिस्तान पे और जो उन्होंने स्टेप लिया? आई फील प्राउड। ये वही कर सकता है जिसके अंदर ईमान की ताकत हो, जज्बा शहादत हो और मुल्क बचाने का एक ऐसा जुनून हो कि जिसने मैली आंख से हमारे मुल्क की तरफ देखा, उस आंख को हम नेस्तनाबूद कर देंगे। हमारे जो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ है, हमारे DGISPR है, उन्होंने कहा कि अगर हमारी तरफ नजर उठाई तो आपके डैम्स आप जितने बनाएंगे हम वो भी तबाह कर देंगे और खून पी जाएंगे आप। जो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ हैं, हाफिज जनरल सैयद आसिम मुनीर साहब, उनकी जो कॉन्फिडेंस था ना उनकी आवाज के अंदर, जो एक उनकी आवाज के अंदर जो एक गरज थी, खुदा की कसम उस आवाज ने ही दुश्मन का जो है ना मॉरल नेस्तनाबूद कर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं ज़ुलेखा नासिर, आप देख रहे हैं DNN। हमारे साथ भैया इकराम साहब मौजूद हैं और इनसे बात करेंगे कि इंडिया पाकिस्तान वॉर और रशिया यूक्रेन वॉर, उसके बाद अब जो है हालात ख़राब हैं। इनसे बात करेंगे और इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि उन हालात के बारे में सर क्या कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर, पहले इंडिया पाकिस्तान वॉर की वजह से जो है एक माहौल गर्म रहा है। अब जो यूक्रेन ने छेड़ दी है जंग रशिया के साथ और हालात ख़राब हो गए हैं। सर, आपको क्या लगता है कि मुस्तकबिल में क्या होने वाला है यहाँ पर? थैंक यू वेरी मच फॉर हैविंग मी ऑन योर शो। और जंग के बारे में अगर आप बात करेंगी तो देखिए, कोई भी जंग का हामी नहीं होता, चाहे वो इंडिया पाकिस्तान की हो, चाहे वो यूक्रेन रशिया की हो। लेकिन एक खुशकिस्मती हमारी ये है कि इस वक्त जो दुनिया की जो लीडिंग फोर्सेस हैं, जो सबसे ताकतवर बंदा जिसको आप कहते हैं प्रेसिडेंट ट्रम्प, वो जो है वो कहता है कि ट्रेड करो, पैसा कमाओ, जंगे ना लड़ो। और जब आपने देखा माजी के अंदर यूक्रेनियन प्रेसिडेंट जब उनको विजिट करने गए तो वहाँ पे भी वो काफ़ी फिलहाल भी प्रेसिडेंट थे, प्राइम मिनिस्टर थे, तो वहाँ पे भी काफ़ी ज़्यादा उनका जो है रवैया तल्ख था उसकी एग्रेसिव अप्रोच को लेके कि भाई तू तो फौजी बन के आया यहाँ पे, किस क्या जंग लड़ने आया और तेरा हुलिया कैसा है। तो मतलब काफ़ी ज़्यादा जो एक बैनुल अक़वामी सतह के ऊपर इस चीज़ को हाईलाइट किया गया कि प्रॉपर ह्यूमिलिएट किया गया, प्रॉपर उसके अंदर से जंगी जुनून को ख़त्म करने की प्रेसिडेंट ट्रम्प ने कोशिश भी की। लेकिन उसके बावजूद अगर यूक्रेन की तरफ से अगर ये कोई इकदाम उठा है तो समहाउ ये खतरनाक है। उसकी वजह से रशिया ज़्यादा पावर रखता है, ज़्यादा फोर्सेस रखता है, ज़्यादा एक जो है वो खतरनाक हथियार भी जो है वो रशिया के पास इस वक्त मौजूद है। और खुदा न खास्ता कोई भी ऐसे मिस एडवेंचर की नतीजे के अंदर मुमकिन है कि रशिया जो है वो यूक्रेन के ऊपर एटम बम जो है वो गिरा दे, न्यूक्लियर वॉर का आगाज़ हो जाए। जो कि न्यूक्लियर वॉर का अगर आगाज़ होता है तो ये मेरा ख्याल है तीसरे जंग अजीम की तरफ ये चीज़ जाएगी, और विच इज़ नॉट गुड एट ऑल। और इस वक्त अगर आप पैरेलल अगर बात करें इंडिया पाकिस्तान के हवाले से, तो मोदी जो उसको बहुत एक गंदी शिकस्त का सामना करना पड़े, ना सिर्फ इंडिया की आवाम उसको जो है वो आड़े हाथों ले रही है, पॉलिटिकल पार्टीज जो राइवलरीज जो उसके है, राइवल्स है, उसको काफ़ी ज़्यादा जो है वो उसको तनकीद का निशाना बना रहे हैं। साथ ही साथ बैनुल अक़वामी सतह के ऊपर बहुत जिल्लत का सामना करना पड़ा मोदी सरकार को, जिसके नतीजे में समहाउ एक अच्छी बात पाकिस्तान के लिए तो ये है कि पाकिस्तान का नैरेटिव और पाकिस्तान की डिप्लोमेसी जो है वो बहुत स्ट्रॉन्ग हुई है, बहुत ज़बरदस्त नैरेटिव बिल्ड हुआ है। लेकिन अगर आप इंडिया की बात करें तो इंडिया के तमाम तर जो एक एक्टिविटीज़ देख के अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि इंडिया फिर कभी बहुत जल्द ऐसी अटेम्प्ट कर सकता है, कोई मिस एडवेंचर कर सकता है। पाकिस्तानी तज्ज़ियाकारों ने कई बार इस बात का जो है वो इजहार किया है, और काफ़ी ज़्यादा जो है वो मैं पिछले दिनों अली हसन साहब की एक बात सुन रहा था, एक प्रोग्राम के ऊपर उनका तज्ज़िया सुन रहा था कि अगले 15-20 दिनों में अगर इंडिया हमला ना करे तो एक मौजज़ा होगा। तो मैं ये समझता हूँ कि मोदी को या मोदी सरकार को अपनी साख बचाने के लिए या अपनी पॉलिटिकल लाइफ को प्रोलॉन्ग करने के लिए कोई ना कोई ऐसी फेस सेविंग चाहिए जो कि उसको पाकिस्तान के हमले की सूरत में मिल सकती है।
دیکھیں 5-6 جہاز جو ان کے گرے ہیں, جو ان کے تباہی مچی ہے, جو ان کی انسٹالیشنز کے اوپر حملہ ہوا ہے, منہ چھپانے کی جگہ نہیں مل رہی, عوام ذلیل کر رہی ہے, ان کے جو مخالفین ہیں وہ شدید تنقید کا نشانہ بنا رہے ہیں. راہل گاندھی پارٹی جو ہے ان کو آڑے ہاتھوں لے رہی ہے کہ بھائی تمہاری کیا پلاننگ تھی, تم حملے کر رہے ہو, بتا رہے ہو, ان کو انفارم کر رہے ہو, انہوں نے تمہیں ٹریپ کر کے تمہارے جہاز گرا دیے. تو سم ہاؤ میں یہ سمجھتا ہوں کہ جہاں پہ وار کا بہت زیادہ نقصان ہوا, وہاں پہ ایک فائدہ جو پاکستان کو ہوا, پاکستان کے تعلقات جو ہے وہ چین کے ساتھ بہت زبردست ہو گئے ہیں, آذربائیجان کے ساتھ, ترکی کے ساتھ, بنگلہ دیش کے ساتھ. مطلب انڈیا کے تمام تر سراؤنڈنگ کے جو ممالک ہیں وہ انڈیا کے مخالف بیٹھے ہوئے ہیں. تو مطلب انڈیا نے اس وار کے بدلے کے اندر اپنے ایک نہیں اپنے 5-6 دشمن بنا لیے ہیں. بنگلہ دیش کے اندر جو ہو رہا ہے وہ کس سے پوشیدہ نہیں. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یقینی طور پہ بین الاقوامی سطح پہ تو ظاہری بات ہے بہت بڑا نقصان ہے. سم ہاؤ اگر رشیا وار شروع ہوتی ہے, یہاں سے انڈیا اگر کوئی مس ایڈوینچر کرتا ہے تو یہ بہت بڑی تباہی ہے جو نہ رکنے والی ہے, جس کی ہم ظاہری بات ہے مذمت بھی کریں گے اور کبھی زندگی کے اندر نہیں چاہیں گے کہ اس طرح کا کوئی سینیریو کریٹ ہو. میں یہ سمجھتا ہوں, میرا یہ انالیسز ہے, یہ میرا یہ تجزیہ ہے کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ اکانومی کو لے کے بہت زیادہ سنجیدہ ہیں. وہ نہ صرف امریکہ کی بلکہ بین الاقوامی سطح کے اوپر چاہ رہے ہیں کہ ہم جو ہے نا وہ ٹریڈنگ کو فروغ دیں, ہم بزنس کو فروغ دیں. کیونکہ دیکھیں اگر آپ اس کی بھی کوئی وہ ہمارے ساتھ سکے نہیں ہیں, جو بھی ٹیکنالوجی کے میدان کے اوپر جو بھی ٹیکنالوجی کے میدان کے اندر جو بھی جدت ہوئی ہے, جو بھی ٹیکنالوجی کے اندر ایکسیل کی ہے وہ امریکہ ہی ہے. مطلب ایپل کی پروڈکٹس ہوں, اگر آپ بات کریں ٹیکنالوجی کی, آئی ٹی کے میدان کے اندر, اے آئی کے میدان کے اندر, تو امریکن کمپنیز کو ہی فروغ ملتا ہے. جی سر. اس وقت کے دور میں حالات حاضرہ کے اندر اگر جائزہ لیا جائے تو دیکھیں ہم لوگ محتاج ہیں سم ہاؤ اے آئی کے, ہم لوگ محتاج ہیں آئی ٹی کے. تو اگر کہیں پہ وار ہوتی ہے تو سب سے بڑی جو انڈسٹری ڈیمیج ہوتی ہے وہ امریکن انڈسٹری کو نقصان پہنچتا ہے. تو پریزیڈنٹ ٹرمپ اس لیے جو ہے نا وہ ان کی پالیسی ہے کہ انہوں نے حتی الامکان کوشش کرنی ہے کہ وار کو جو ہے وہ روکا جائے, پیس کو پروموٹ کیا جائے. جو ابھی سیریا کے ساتھ جو معاملات کیے ہیں, جو انہوں نے ان پہ سینکشنز ہٹائے ہیں, وہ ایک بڑا ایک خوش آئند اقدام ہے. اور میرا خیال ہے کہ کہیں نہ کہیں ہی از پریزیڈنٹ آف دا سپر پاور, اور اس کی پالیسی جو ہے وہ میرے خیال کو ماننے سے انکار کرے گا. وہ بائی ہک اور بائی کروک جو ہے وہ فورسفلی جو ہے وہ اپنی بات منوا سکتے ہیں. انہوں نے ماضی میں حالات بہت ہی حال کی بات ہے کہ جو انڈیا کے ساتھ انہوں نے انڈیا کو شٹ اپ کال دی ہے, پھر اس کے بعد یوکرین اور رشیا کی جنگ کے اندر جو کردار ادا کریں, میرا ذاتی خیال یہ ہے کہ سیز فائر کرنے کے اندر یہ ضرور کامیاب ہوں. ٹھیک ہے سر. اکانومی کی بات کی جائے, ابھی آپ نے اکانومی کی بات کی ہے, تو انڈین اکانومی ڈسٹروائے ہوئی ہے اس ساری سچویشن کی وجہ سے؟ انڈیا کی اکانومی بلا شبہ بہت بڑی اور تگڑی اکانومی ہے. آئی ٹی کے میدان میں ان کی بہت زیادہ جو ہے وہ اس وقت کاوش ہیں, کوششیں ہیں, اور بڑی زیادہ انہوں نے جدت کی ہے. سم ہاؤ یہ ایک بہت ان کے لیے میں سمجھتا ہوں لمحہ فکری ہے کہ اس وار کے اگینسٹ کے اندر کئی ملٹیپل کمپنیز, انٹرنیشنل کمپنیز نے جو ہے انڈیا سے آپریشنز یا ختم کرنے کا اعلان کر دیا یا ختم کرنے جا رہے ہیں. حال ہی میں آپ نے دیکھا ہے کہ ٹرمپ نے جو ہے وہ ایپل کے سی او ٹم کک کو جو ہے یہ کہا کہ آپ نے جو ہے نا یہاں سے انڈسٹری کو ختم کر کے امریکہ لے کے آئے, ورنہ آپ کے اوپر ہم بہت بھاری ٹیرف لگائیں گے. تو سم ہاؤ دیکھیں ایپل کا انڈیا سے چلے جانا یہ میں سمجھتا ہوں اٹ سیلف ایک بہت بڑی نیوز ہے. تو انڈیا کے جنگی جنون نے ان کو معاشی طور پر بہت زیادہ ویک کیا ہے. ان کے اسٹاک ایکسچینج جو ہیں وہ بہت متاثر ہوئے ہیں, ان کے ریزروز جو ہے بہت زیادہ متاثر ہوئے ہیں. اور سم ہاؤ اگر انڈیا نے اس نیریٹو سے پیچھے نہ ہٹا, اس جنگی جنون سے باز نہ آیا, یا اپنے میڈیا کو کنٹرول نہ کیا, یا مودی نے اپنی پالیسیز کے اوپر غور نہ کیا, تو آپ دیکھیں گے 6-8 مہینے کے اندر انڈیا کی اکانومی بہت بری طرح کریش کرے گی. ٹھیک ہے سر. بات کی جائے انڈین میڈیا کی تو بہت اچھل کے باتیں کی جا رہی تھیں کہ ہم نے تباہ کر دیا پاکستان کو. سر ہم تباہ ہو چکے ہیں؟ دیکھیں یہ بہت زیادہ میمز بنی, بہت زیادہ ٹرول ہوئے, لوگوں نے اپنے گھروں کے چھتوں سے لائیو ٹرانسمیشنز کرنا شروع کر دیں. آپ کہہ لیں کہ پورا پاکستان ہی جو ہے نا وہ ایک انڈین میڈیا کے مقابلے میں میدان میں اتر آیا. دیکھیں ایک انڈیا, نہ صرف انڈیا کی جو ہے وہ فوج ایکسپوز ہوئی ہے کہ یہ انتہائی پھوسٹ اور انتہائی ایک قاہر سی فوج ہے, بلکہ انڈیا کا میڈیا بہت بری طرح ایکسپوز ہوا ہے کہ یہ جھوٹا, بے بنیاد, ایک ایڈیٹ میڈیا ہے.
اور جن سے آپ خیر کی کوئی توقع نہیں کر سکتے. انٹرنیشنل میڈیا نے ان کو ٹرول کیا ہے کہ یار یہ کیا نانسنس, یہ کارٹون نیٹ ورک چل رہا ہے یا ایک سیریس ٹاک شو چل رہا ہے. کئی وہاں پہ جو اینالسٹ ہیں انہوں نے یہ بات کہی ہے کہ آپ یہ جو کارٹون نیٹ ورک جو ہے نا آپ سے زیادہ سنجیدہ ہے. تو سمجھ لیں کہ انڈین میڈیا نے جو ایک خود ساختہ اور خود ساختہ ہی میں کہوں گا کہ ایک جو انہوں نے پروپیگنڈا کیا اور بہت بری طرح نہ صرف ایکسپوز ہوا بلکہ ان کا مذاق اڑا, پوری دنیا نے ان کا مذاق اڑایا. جبکہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستانی میڈیا نے دوسری طرف بہت زیادہ سنجیدگی کا مظاہرہ کیا, کوئی بے بنیاد خبر نہیں بریک کی, کوئی بڑے بڑے دعوے نہیں کیے, بہت میں سمجھتا ہوں ایک ذمہ داری کا ثبوت دیا, اور انہوں نے نہ صرف اپنی قوم کی بلکہ میں سمجھتا ہوں اپنی پاکستانی افواج کی عزت میں اضافہ کیا. بالکل سر, اب واجب پاکستان کی بات کی جائے تو ایز اے پاکستانی آپ کو کتنا فخر ہے واجب پاکستان پہ, اور جو انہوں نے اسٹیپ لیا, جیسے انہوں نے اسٹیپ ان کیا ان سارے حالات میں اور ہمارا سر فخر سے بلند کر دیا, آپ کیا بولیں؟ دیکھیں اگر بہت لوگوں کو شاید نہ پتا ہو, میں جو ہے 2007 میں نے ایئر فورس کا ٹیسٹ دیا تھا اور بس کچھ حالات کی وجہ سے میں نہیں جا سکا. میری والدہ کی خواہش تھی میں MBBS ڈاکٹر بنوں, تو پھر میں نے MBBS کیا. مجھے فوج سے بہت محبت ہے, میں ایک ایسا بندہ ہوں کہ نہ صرف مجھے فخر ہے بلکہ حقیقت بات ہے کہ ایک اگر میں کسی فیلڈ سے بہت زیادہ متاثر ہوں, اگر کسی ادارے کے بندے کو میں رشک بھری نگاہوں سے دیکھتا ہوں تو وہ افواج پاکستان ہے. چاہے وہ ہماری ملٹری ہو, چاہے وہ نیوی ہو, چاہے وہ ایئر فورس ہو. مطلب آئی فیل پراؤڈ کہ یار یہ کیا لوگ ہیں جنہوں نے اپنی زندگیاں اپنی ہتھیلی پہ رکھی ہوئی ہیں, اور کتنے بے لوث یہ لوگ ہیں, ان کی کیا ٹریننگ ہے کہ یار یہ اپنی جانوں کو پیش کر دیتے ہیں کہ بھائی صرف تاکہ ہماری جو زمین ہے وہ محفوظ رہے, ہمارے لوگ جو ہے وہ محفوظ رہے, ہمارا ملک محفوظ رہے. تو یار یہ لوگ جو ہے نا یہ کوئی اور ہی جو ہے نا نسل کے لوگ ہیں. ان کی مائیں جو ہے نا ان کو سلام کرنا چاہیے, ان کی ماؤں کو, کہ یار کیا بچے انہوں نے جو ہے وہ پیدا کیے ہیں جو اپنے ملک کے دفاع کے لیے جو ہے نا جان کی بازی لگا دیتے ہیں. اور حقیقت بات ہے دشمن کی آنکھوں میں جو ہے خوف نظر آئے, اس بار لرزہ طاری ہوا تھا دشمن کے اوپر, دشمن بوکھلاہٹ کا شکار تھا, دشمن جو ہے کنفیوز تھا. اس جنگ میں ایکسپوز کیا انہوں نے دشمن کو, اندر سے جڑیں انہوں نے ہلا کے رکھ دی ہیں دشمن کی. تو یہ صرف افواج پاکستان ہی کر سکتی تھی, دنیا کی اور کوئی طاقت نہیں کر سکتی. اور یہ وہی کر سکتا ہے جس کے اندر ایمان کی طاقت ہو, جذبہ شہادت ہو, اور ملک بچانے کا ایک ایسا جنون ہو کہ جس نے میلی آنکھ سے ہمارے ملک کی طرف دیکھا, اس آنکھ کو ہم نیست و نابود کر دیں گے, اس ہاتھ کو ہم کاٹ دیں گے, اس جسم کو ہم روند دیں گے جو ہمارے ملک کے خلاف کھڑا ہوا. بالکل ٹھیک ہے سر. سر میرا ایک سوال ہے, سبیہ علی کرام کو کبھی جہاد کرنے کا موقع ملا؟ مجھے کیا مطلب, اس بار ہم نے اعلان کیا تھا کہ ہم افواج پاکستان کے ساتھ ان کی ساتھ جو ہے پہلی صف میں بلکہ ان کے آگے کھڑے ہو کر لڑنے کو تیار ہیں. ایک ہمارا سپہ سالار جو ہے ہمیں آرڈر کرے تو ہم یہ جانوں کو جو ہے وہ قربان کر دیں گے ملک پاکستان کے دفاع کے لیے. اس ملک کی خوش قسمتی ہے, اس میں 70% نوجوان ہیں جو کہ میں سمجھتا ہوں کہ اگر کبھی فوج ہمیں پکارے کسی بھی محاذ کے اوپر, چاہے فوج کو ہماری جان چاہیے ہو, چاہے ہمارا مال چاہیے ہو, ہر لحاظ سے ہم فوج کے آگے کھڑے ہوئے. اور ہم نے یہ کھلا اعلان کیا تھا کہ اگر کسی بھی وقت ہم نے نوجوانوں کو اپنے ساتھ تیار کیا تھا, اور ہزاروں نے لاکھوں نوجوانوں کو ہم نے تیار کیا تھا کہ ہمیں فوج پکارے, ہم نے فوج کی پھر باری ہے دوسری, پھر دشمن نے ہم سے گزر کے فوج کی طرف جانا ہے. یہ جو 17 کروڑ نوجوان جو اس ملک میں بستا ہے یہ فوجی ہے, یہ ریزرو آرمی ہے پاکستان کی. کبھی بھی پاکستان کے اوپر مشکل وقت آیا, کچھ بھی ہوا, تو یہ اپنی انشاءاللہ فوج کے شانہ بشانہ کھڑی ہوگی انشاءاللہ, اور ہمارا لہو ہماری فوج کے بعد گرے گا. بے شک بے شک. سر ہمارے جو چیف آف آرمی سٹاف ہے, ہمارے DGISPR ہیں, انہوں نے کہا کہ اگر ہماری طرف نظر اٹھائی تو آپ کے ڈیمز آپ جتنے بنائیں گے ہم وہ بھی تباہ کر دیں گے اور خون پی جائیں گے آپ کا. دیکھیں آپ کو میں بات بتاؤں کہ حقیقت بات ہے اس اگریسو رویے سے جو چیف آف آرمی سٹاف ہیں حافظ جنرل سید عاصم منیر صاحب, اللہ تعالیٰ ان کی حفاظت فرمائے, ان کی جو کانفیڈنس تھا نا ان کی آواز کے اندر, جو ایک ان کی آواز کے اندر جو گرج تھی, خدا کی قسم اس آواز نے ہی دشمن کا جو ہے نا مورل نیست و نابود کر دی. بالکل. اور جس پلاننگ کے ساتھ ہم جنگ لڑے ہیں, جو کردار میڈیا نے ادا کیا ہے, جو ISP ہر ادارے نے جو پازیٹیو کردار ادا کیا ہے,
یقین کریں مجھے فخر ہے میں پاکستانی ہوں, مجھے فخر ہوا اپنے ملک کی فوج کے اوپر, مجھے اپنے ملک کے اداروں میں فخر ہوا, اور حقیقت بات ہے سینہ تان کے اب ہم کہہ سکتے ہیں ہم پاکستانی ہیں. اللہ کے فضل و کرم سے باہر بسنے والے کئی دوست کہتے ہیں کہ یہ فوج نے ہمارا سر فخر سے بلند کر دیا ہے, اب ہم سینہ تان کے کہہ رہے ہیں ہم پاکستان سے ہیں, اور لوگ ہماری رسپیکٹ کر رہے ہیں کہ یہ بھیڑ بکریاں نہیں ہیں, یہ ایک طاقتور ملک کے طاقتور باشندے ہیں. تو اللہ کے فضل و کرم سے ایسا سپہ سالار ہو تو ملک کی عزت میں بھی اضافہ کرتا ہے, ملک کی عوام کی عزت میں بھی اضافہ کرتا ہے, اور وقت دور نہیں انشاءاللہ کہ جب پاکستان جو ایک نعرہ لگایا کئی پولیٹیکل پارٹیز نے کہ بھائی گرین پاسپورٹ کی عزت ہوگی, تو گرین پاسپورٹ کی عزت جو ہے وہ باتوں سے نہیں ہوتی, وہ عمل سے ہوتی ہے, اور یہ عمل جو ہے وہ جنرل عاصم منیر نے کر کے دکھایا. بالکل ایسا ہی ہے, جنرل عاصم منیر صاحب نے یہ کر کے دکھایا ہے, اور اس ٹائم بھارت. اور جنرل صاحب کو میں ایک بات کہوں, مجھے جنرل صاحب پرسنلی اس لیے پسند ہے, حقیقت بات ہے اکانومی کا میدان ہو تو فرنٹ اینڈ پہ آتے ہیں, سنجیدہ ہیں پاکستان کی اکانومی جو بہتر ہونی چاہیے, سنجیدہ ہے پاکستان کی سیکورٹی بہتر ہونی چاہیے, سنجیدہ ہے پاکستان کے حالات بہتر ہونے چاہیے, نوجوانوں کو جو ہے وہ موقع دے رہے ہیں. مطلب آپ پچھلے دنوں میں دیکھ رہا تھا کوئی ایک آئی ٹی ایکسپرٹ ہے, ان کے ساتھ ملاقات کی, تو میں کہتا ہوں یار دیکھیں چیف آف آرمی سٹاف کتنا سنجیدگی سے اپنے ملک کے مسائل کے اوپر غور کر رہے ہیں. تو یار دیکھیں یہ ملک پاکستان کسی ایک بندے کا نہیں, یہ ہم سب کا ہے, اور یہ عملی طور پر ثابت کیا ہے فوج نے اس بار, اور فوج کے اعلیٰ عہدیداران نے کہ یار دے آر ڈیم سیریس اباؤٹ پاکستان. وہ پاکستان کی کیئر کرتے ہیں, وہ پاکستان سے محبت کرتے ہیں, وہ پاکستان کو فلرش کرنا چاہتے ہیں, وہ پاکستان کی ترقی اور استحکام کے اندر اپنا کردار ادا کرنا چاہتے ہیں, اینڈ دیٹس آل واٹ وی نیڈ. بالکل ایسے ہی ہے, انہوں نے کر کے دکھایا ہے, اور اس ٹائم ہندوستان کی ٹانگیں جو ہیں وہ کانپ رہی ہیں سید عاصم منیر کے نام سے. اسی کے ساتھ زلیخا ناصر کو دیجیے اجازت, ایک نئی پروگرام کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گی. اللہ حافظ.